बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाफ़रान बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे रूहानी और इस्लाम। नाज़रीन, आपकी खिदमत पेश हाज़िर हैं डॉक्टर अदरीस मुफ्ती साहब। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। हमारे पास कुछ सवालात हैं, उनके जवाब इनसे हासिल करते हैं। पहले डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सर बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अल्लाह। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, नाफ टल जाने का कोई इलाज तजवीज़ फरमाएं ताकि लोग इस प्रॉब्लम से बड़े शिकार होते हैं कि ये प्रॉब्लम आए दिन रोज़मर्रा में चल रही है, तो इसका कोई अमल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ज़ाफ़रान साहब, जो सवाल आपने उठाया है ये वाकई अमूमी तौर पर लोगों को इस तरह का मसला पेश आता है, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि समझ नहीं पा रहे होते कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब नाफ टल जाने का जो अमल है, पहले मैं इसकी कुछ इलामात आपको बताता हूँ जी। ताकि हमें समझ आए, मालूम हो सके कि नाफ टलती कैसे है कैसे? बिल्कुल सही। और उसके असरात क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और उसकी वजह से बदन में, जिस्म में क्या कैफियत पैदा होती है, और फिर उसका इलाज इंशाअल्लाह। ज़रूर। अब ये नाफ टल जाना, चूँकि इसका ताल्लुक ये हमारे डॉक्टरी शोबे से भी है, तिब से भी है, तो ये डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मसल्स का स्ट्रेस होना, पेट के पट्टे जो है ना ये दब जाते हैं। अच्छा। जबकि जिन उस्ताद किराम से हमने सीखा समझा, वो फरमाया करते थे कि नाफ ये मरकज़ है इंसानी बदन का, और यहाँ से मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों को रगें आगे जाती हैं, और ये जब खुश्क हो जाएं तो इससे भी बदन में ख़राबी आती है, बीमारी की शक्ल कोई ना कोई पैदा होती है, और या फिर ये नाफ अपनी जगह से टल जाती है, सिरक जाती है। अब जब ये सिरक जाती है या टल जाती है तो कैसे पता चलेगा कि ये नाफ जो है वो अपनी जगह से टल गई है या सिरक गई है? तो उस्ताद किराम बताते थे कि अगर ये सिरक कर, टल कर ऊपर को चढ़ जाए तो फिर कब्ज़ की कैफियत होती है, तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, खट्टे मीठे डकार आना शुरू हो जाते हैं, और सर में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाता है। और अगर ये नीचे को टल जाए तो फिर मोशन लग जाते हैं, पेट ख़राब रहना शुरू हो जाता है, और जिस्म में बेकरारी, बेचैनी की कैफियत होती है, और कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ इसकी एक अलामत ये भी है कि पिंडलियों में दर्द होता है हल्का हल्का, कमर में भी हल्का हल्का दर्द होता है, और ज़्यादातर ये टलती इस वजह से है कि कोई आप अपने वज़न से ज़्यादा बोझ उठा लें, या ऐसी छलांग लग जाए कि जो आपके उस काबू और जो है ना वो ताकत के हवाले से ज़्यादा हो, आपकी ताकत से ज़्यादा हो, आपके काबू से ज़्यादा हो, तो फिर भी ये नाफ टल जाती है। तो ये है इसके जो क्या कहते हैं इब्तदाई समझने के सिलसिले। अब इसका हल क्या है? अच्छा, एक और भी मैं यहाँ अर्ज करूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो बताते थे कि नाफ अगर आपने देखनी हो कि टली है या नहीं, सिरकी है कि नहीं, तो अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह जोड़ ले, और ये हाथ की लकीर जो है, ये जो इस तरफ से भी आ रही है, इस तरफ से, अगर ये बराबर हो तो फिर तो नहीं टली हुई, अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो तो समझो नाफ टली हुई है। या फिर वो बताते थे कि आप ज़मीन पर चित लेट जाएं
اور اپنے انگوٹھوں کو آپس میں پاؤں کے انگوٹھوں کو ملائیں. اگر ایک انگوٹھا بڑا اور دوسرا چھوٹا ہو جائے تو پھر بھی ناف ٹلی ہوئی ہے. تو یہ علامات ہیں بزرگوں نے جو بتائی ہوئی مختلف. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامات ہیں جانچنے کی کہ آیا ناف ٹلی ہوئی ہے یا نہیں یا اپنی جگہ پر ہے. اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے آسان علاج. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اس کو آپ نے پہلے 3 مرتبہ, آیت کا بلکہ ایک ٹکڑا ہے, یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 کا ٹکڑا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, 3 دفعہ یہ تلاوت کریں. اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آمین تک, اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پھر اس طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ناف کی طرف اشارہ کریں دائیں شہادت والی انگلی سے, اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کر بائیں طرف والی شہادت والی انگلی سے اشارہ کریں. تو یہ عمل آپ دہرائیں 1 دفعہ, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, انشاءاللہ ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی. یعنی پہلے پڑھنا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 3 دفعہ, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ سے آمین تک 3 بار, پھر اس کے بعد کلمہ تو یہ پڑھنا ہے اور اس طرح اشارہ کرنا ہے ناف کی طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ناف اپنی جگہ پر آ جائے. یہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی دم کر سکتے ہیں, دم بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا عمل بھی قرآنی آیت کا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 سے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. یہ آیت آپ نے 11 دفعہ پڑھ کے دم کریں, اور ساتھ اگر مرد ہے تو اس کے ناف پر ہاتھ پھیریں ناف کی جگہ پر رکھ کر. اگر عورت ہے, بیوی ہے, محرم ہے, بیوی ہے, یا مطلب ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہے کہ اس کو آپ مطلب کہ شرع اجازت دیتی ہے, تو اس کے ہاتھ پھیر سکتے, بیوی کے پھیر سکتے ہیں. لیکن اگر غیر محرم ہے تو پھر ہاتھ نہ پھیرے, اس کو خود کہیں خود اپنا ہاتھ پھیرے. تو یہ آیت 11 دفعہ پڑھ کر دم کریں, پھر بھی ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی. یہ, اور ہم تو اس آیت کو لکھ کر بطور تعویذ کے دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ پر باندھ لیں, تو اللہ کے فضل سے گھنٹے 2 میں ناف اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. اور اگر اطباء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ روزانہ رات سوتے وقت سرسوں کا تیل ہو جائے, زیتون کا تیل ہو جائے, تھوڑا سا ناف کے اندر لگا کر, اور پاؤں کے تلووں پر تھوڑا سا لگا کر, اور ناک کے نتھوں میں تھوڑا تھوڑا لگا کر روزانہ کا معمول بنا لیں, تو آپ تقریباً 50% بیماریوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں اور اللہ پاک آسانی فرماتے ہیں. تو یہ تو ناف کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے گزارش. جزاک اللہ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پیٹ کم کرنا اور موٹاپا دور کرنا آج کل معاشرے میں یہ بڑا اہم مسئلہ بن چکا ہے, تو اس کے حوالے سے کوئی ایسا ٹوٹکا ہمارے ناظرین کو بتائیں جو کہ تاکہ وہ استعمال کریں اور اس مرض کو اپنے آپ سے دور کر لیں. دیکھیں, یہ تو ہم سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں, سوال بھی کرتے ہیں. ایک اس کا میں آپ کو حل بتاؤں گا روحانی, اور ایک ٹوٹکا بتاؤں گا انشاءاللہ. روحانی حل تو یہ ہے کہ جو آدمی کھانے کے بعد, جب بھی کھانا کھائے, کھانے کے بعد سورہ قریش بسم اللہ سمیت آخر تک, لإیلاف قریش ایلافہم آخر تک, یہ 4 دفعہ پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کرے اور ہاتھ پھیر لے. یہ روٹین بنا لے, تو اللہ کے فضل سے اس کا پیٹ نہیں پھولے گا, نہیں بڑھے گا, نارمل حالت میں رہے گا. یہ تو ایک روحانی عمل ہوا. دوسرا ایک ٹوٹکا میں بتاتا ہوں, اور وہ بڑا آزمودہ ہے, مجرب ہے. اس میں ایک اجوائن دیسی ہے, کلونجی ہے, اور کالا زیرہ ہے, اور لاکھ دانہ. اجوائن دیسی, کلونجی, کالا زیرہ اور لاکھ دانہ, یہ 4 چیزیں. یہ چاروں آپ 100 گرام لے لیں. میں پھر گزارش کیے دیتا ہوں, اجوائن دیسی, کلونجی, کالا زیرہ اور لاکھ دانہ, یہ 100 گرام آپ لے لیں, اور ان کا صفوف بنا لیں.
اب سفوف آپ کے پاس، اس کو شیشے کے برتن میں، شیشے کی بوتل میں اس کو محفوظ کر لیں، اور پھر آپ نے صبح دوپہر شام 1 چمچ مکو کے ارک کے ساتھ، ارک مکو کے ساتھ، یعنی ارک مکو لینا ہے پنسار سٹور سے، 1 کپ چائے والا اس کا بھر لینا ہے، اور اس ارک مکو کے ساتھ یہ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام کو لے لیں، اور یہ ساتھ سورہ قریش والا بھی عمل دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی توقع سے بھی زیادہ یہ فائدہ دے گا آپ کو، اور پیٹ آپ کا بڑھا ہوا وہ اپنی نارمل روٹین میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور ٹوٹکا بتاتا ہوں، وہ بھی بڑا مفید ہے، اور اکثر دوستوں کو بتایا ہے تو ان نے اس پر جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ ہیں 4 ارک۔ ایک ارک بادیان، بادیان سونف کو کہتے ہیں، سونف کا ارک یعنی ارک بادیان۔ دوسرا ارک محزل، اور تیسرا یہی ارک مکو، اور چوتھی شربت بزوری۔ یہ آپ نے لے لینی ہے 1 بوتل۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت 3 چمچ لینے ہیں ارک مکو کے، 3 چمچ بڑے ٹیبل سپون، 3 چمچ ارک بادیان کے، اور 3 چمچ ارک محزل کے، یہ ڈال لیں گلاس میں، اور 1 چمچ شربت بزوری کا۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی ایک شربت بھی بن جائے گا۔ صبح نہار منہ آپ استعمال کریں، اور رات سوتے وقت انشاءاللہ آپ کے جسم سے فاضل مادے بھی نکل جائیں گے، وزن بھی کم ہوگا اور پیٹ بھی کم ہوگا۔ یہ وزن کم کرنے کا بھی فائدہ ساتھ آپ کو ہوگا، اس سے بڑا جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے جسم میں، اور یہ جو ہے نا وزن کے اندر بھی یہ کمی لاتا ہے، اور پیٹ کے بڑھاوے کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ لیکن ان سارے کاموں میں شرط یہ ہے اپنی ڈائٹ پر بھی کنٹرول کریں، خوراک بھی آپ نارمل رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے خوراک بھی آپ اچھی خاصی تکڑی کھاتے رہیں، اور ادھر سے دوائیاں بھی اور یہ وظائف بھی کرتے رہیں، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ آپ نے پہلے عرض کیا، ان چیزوں کی اصل جانچ پڑتال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کلونجی بتایا، یا پھر آپ نے اجوائن اور دوسری چیزیں، تو ان کی اصل پہچان کیسے کی اصل یہ پنسار سٹور سے عام مل جاتی ہیں، اور یہ بہت سستا نسخہ ہے۔ تقریباً اجوائن دیسی، کلونجی، لاکھ دانہ اور کالا زیرہ، یہ ٹوٹل آپ کو میرے خیال میں 100 گرام ٹوٹل ہوگا، 200 سے 300 کا نسخہ ہوگا۔ ہاں، کوئی ارک مکو آپ کو مل جائے گا 150-200 کی بوتل مل جائے گی، اتنا بڑا نسخہ نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ یہ ٹوٹل نسخہ آپ کو پورے مہینے کے لیے نا یہ 500 کا آپ کو ہو جائے گا، لیکن یہ آپ کو 50,000 کا فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ان کے انشاءاللہ۔ اور ساتھ سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے ہر کھانے کے بعد، 4 مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ سمیت آپ نے اپنے پیٹ پر اس طرح پورا ہاتھ دم بھی پھونک بھی مارنی ہے اور ہاتھ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی توقع سے بھی بڑھ کر فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک اور سوال ہے، آپ چہرے کے لوگوں کے درمیان چہرے کے کیل اور چھائیاں اور دانے وغیرہ، اس کے حوالے سے آپ کوئی آپ عمل بتائیں یا ٹوٹکا بتائیں جو 100% کامیاب ہے؟ اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو پہلے تو ایک روحانی عمل پیش کرتا ہوں۔ روحانی عمل یہ ہے کہ آپ نے پہلے 3 ارک لینے ہیں۔ ارک گلاب، لیکن اچھی کوالٹی کا۔ پھر ارک لیمن، لیمن کا ارک نکالنا ہے، اس کو 3 دفعہ چھاننا ہے پتلے کپڑے سے۔ اور تیسری چیز لینی ہے گلیسرین، یہ بھی اعلیٰ کوالٹی کی۔ یہ تینوں ہم وزن لے لیں، 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، تینوں کو مکس کر لیں اچھی طرح۔ جب مکس ہو جائیں تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیت نمبر 71 میں سورہ بقرہ کی، اور مزے کی بات یہ کہ اس میں وہ واقعہ بھی بقرہ کا گائے کا ہی چل رہا ہے۔ تو اس آیت کا یہ ٹکڑا ہے مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہ، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہ۔ اب یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ 41 دفعہ تلاوت کرنا ہے باوضو، اور اس جو مکسچر پر جو آپ نے 3 چیزوں کا اکٹھا کیا ہے، یہ ارک گلاب کا اور گلیسرین کا اور لیمن کا، اس پر دم کر دینا۔ یہ آپ نے دن میں وقفے سے 3-4 گھنٹے بعد چہرے پہ لگانا ہے۔ اس سے انشاءاللہ یہ ایک چیز تو یہ بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ دوسرا
اسی کے ضمن میں ایک اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے چہرے کیا کہتے ہیں رنگ سانولا ہے، وہ سفیدی آ جائے وغیرہ وغیرہ. تو ایک عجیب ٹوٹکا بتاتا ہوں، اور مجرب ترین اور آزمودہ ٹوٹکا ہے. وہ یہ ہے کہ ملتانی مٹی 100 گرام لے لیں. یہ ملتانی مٹی کا ہے جس سے ہم بچپن میں تختی وہ گاچی لگاتے تھے اور تختیاں دھو کر گاچی لگا کر اس پر لکھتے تھے. ہمارے زمانے میں تو تختیاں ہوتی تھیں، سلیٹ ہوتے تھے. یہ سن 70-72 کی باتیں. تو اب تو کاپیاں آ گئیں، پنسل آ گئے، اس طرح کے سلسلے شروع ہو گئے. تو ملتانی مٹی 100 گرام، 30 گرام خوردنی نمک لیں جو کھانے والا نمک ہے، اور 10 گرام کوزہ مصری. کوزہ مصری جو ہے یہ 10 گرام. یہ آپ صفوف بنا لیں اور چھوٹا چمچ ایک وہ لے لیں اور اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ لیٹی بن جائے. یہ آپ چہرے پر لگائیں اور اس کو لگانے کے بعد جب یہ خشک ہونے لگے تھوڑے سے پانی سے پھر نرم کر لیں اور گھنٹے 1.5 یا 2 میکسیمم 2 گھنٹے بعد اس کو دھو ڈالیں. یہ آپ صبح بھی کریں اور شام کو بھی کریں. آپ جب دھوئیں گے تو آپ کو پہلی دفعہ لگانے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تاثیر کیا ہے اور کتنی بہتری آئی ہے. یہ تو اس کے اپنے چہرے کے حوالے سے تھا کہ کس طرح. اب میں جو کیل مہاسے آپ کہتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک نسخہ جو ہے نا وہ ہمیں بتایا تھا. وہ نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے اور اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں. اور اس طرح کا ہے کہ اگر آپ وہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو جو ہے نا کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے. ہاں، اس میں 2 ہیں، ایک کیل مہاسوں کا ہے اور ایک دانوں کا ہے. کیل مہاسوں کا ٹوٹکا الگ ہے اور دانوں والا ٹوٹکا الگ ہے. اور یہ چھائیاں بھی کہا جاتا ہے ان کو. یہ چھائیاں جو پہلے میں نے بتائے ہیں وہ ملتانی مٹی والا اور وہ گلیسرین اور وہ والا اپنا کیا کہتے ہیں ارک گلاب والا اور لیمن والا اور مسلمت اللہ شیعہ فی، یہ وہ چھائیاں اور یہ چیزیں ان کے لیے. اب یہ کیل مہاسوں کے لیے میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. اس میں آپ نے لینی ہے پہلی چیز 4 چیزیں لینی ہیں. گندک آملہ سار ایک دوائی ہے، وہ ریٹھے کا چھلکا، ریٹھے کا بیج نہیں لینا، بیج پھینک دینا ہے، چھلکا صرف لینا ہے. 2 کچی دیسی ہلدی. ایک ہلدی وہ ہوتی ہے جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں، یہ کیمیکل ہاں ملی ہوتی ہے، لیکن ایک پنسار سٹور سے ملتی ہے اس کو دیسی ہلدی کہتے ہیں، وہ الگ ہوتی ہے، اس میں کیمیکل نہیں ہوتا. اور چوتھی چیز ہے تخم تارا میرا، یعنی تارا میرے کے بیج. یہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں، گندک آملہ سار، ریٹھے کا چھلکا، دیسی کچی ہلدی اور تخم تارا میرا. یہ چاروں ہم وزن لینے ہیں. اب ان کو آپ نے لے کر صفوف بنا لینا ہے، گرنڈ کر لیں، پیس لینا، اور 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک کیپسول صبح اور ایک شام کو لینا ہے. یہ کس کے لیے؟ کیل مہاسوں کے لیے. دوسرا کام آپ نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ یہی اجزاء آپ نے الگ سے لینے ہیں 20-20 گرام. ایک تو آپ نے لے لیے 50 گرام لے لیے، 100 گرام لے لیے، وہ الگ ہے کیپسول بھرنے کے لیے. اتنے کیپسولوں کے 1 مہینہ چلیں صبح شام، یعنی 60 کیپسول چاہیے آپ کو. 60 کیپسولوں کے لیے آپ 50-50 گرام آپ لے لیں. یہ ایک ترتیب ہوگی. آپ نے 50 گرام گندک آملہ سار لے لی، 50 گرام آپ نے ریٹھے کا چھلکا لے لیا، 50 گرام آپ نے تخم تارا میرا لے لیا، 50 گرام کچی ہلدی لے لی، یہ کیپسولوں میں بھر لی. دوسرا سٹیپ آپ نے 20-20 گرام یہ چیزیں لینی ہیں. کتنی لینی ہے؟ 20-20 گرام. یہ چاروں چیزیں، ہر چیز 20-20 گرام. آپ نے گندک آملہ ساری 20 گرام لینی ہے، ریٹھے کا چھلکا بھی 20 گرام لینا ہے، آپ نے دیسی ہلدی بھی 20 گرام لینی ہے، آپ نے تخم تارا میرا بھی 20 گرام لینا ہے، اور یہ چاروں ملا کر کتنے ہو گئے؟ 80 گرام. اب 80 گرام آپ نے وہ لینی ہے گلیسرین یا ویزیلین. ویزیلین لے لے آپ، 80 گرام ویزیلین لے لی. اس 80 گرام صفوف کو اس ویزیلین میں مکس کر کے آپ مرہم بنا لیں. ایک کیپسول صبح آپ نے کھانا اس کا اور ایک رات کو، اور دوسرا آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کا مساج کرنا ہے اس ویزیلین کا، اور صبح کو نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے. یہ تو بہترین علاج ہوا کس کا؟ کیل مہاسوں کا. میں اس کو پھر جلدی ریپیٹ کیے جاتا ہوں.
آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں. پہلے کیپسول میں بھر کر استعمال کرنے کے لیے 50 گرام چاروں چیزیں. آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے, آپ نے ریٹھے کا چھلکا لینا ہے, آپ نے دیسی کچی ہلدی لینی ہے, آپ نے تارا میرے کا بیج لینا ہے. یہ صفوف بنا کر ریٹھے کا چھلکا لینا ہے, پھر میں دوہرا رہا ہوں, بیج پھینک دینا ہے. چاروں چیزیں آپ نے صفوف بنا کر 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کر 60 کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں تاکہ مہینے کا علاج ہے. ایک صبح آپ نے کھانے ایک رات کو. دوسرا شعبہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے 20 گرام الگ سے یہ چاروں چیزیں لینی ہیں. جب یہ چاروں چیزیں اسی طرح 20 گرام لیں گے تو 80 گرام ہو جائیں گی. 80 گرام آپ نے ویزلین اس میں ڈال کر مکس کر کے آپ نے وہ مرم بنا لینی ہے. تو رات کو چہرے پر لگا کر آپ نے پہلے چہرے کو دھو لیں لگانے سے پہلے اچھی طرح صابن سے, اور پھر اس کو لگائیں, مساج کر لیں تھوڑا سا اچھی طرح, اور صبح کو نیم گرم پانی سے دھو لیں. یہ تو کیل مہاسوں کے لیے. اب آ جائیں دانوں کی طرف, جو دانے چہرے پر نکل آتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے. ان کے لیے بھی 6 چیزیں ہم نے استعمال کرنی. ایک ہے لبان کوڈیا, یہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے. لبان کوڈیا, رال سفید, بیروزہ, دھنیا خشک, کاسنی کے بیج اور سندل سفید. یہ 6 چیزیں. یہ بھی ہم وزن لینی ہے آپ نے. کون کون سی چیزیں؟ لبان کوڈیا, رال سفید, بیروزہ, دھنیا خشک, کاسنی کے بیج اور سندل سفید. ہم وزن لے لیں 50 گرام, اور یہ بھی 500 ملی گرام کے کیپسول بھرنے ہیں. اور یہ بھی آپ نے صبح دوپہر شام یہ 3 وقت کھانے ہیں پانی کے ساتھ, صبح دوپہر شام. اب اس کے ساتھ جو آپ نے کام کرنا ہے, شہد لینا ہے, روغن بادام لینا ہے اور لیمن کا عرق لینا ہے. 3 چیزیں, شہد, روغن بادام یعنی بادام کا تیل, اور ساتھ لیمن کا عرق. یہ 50 گرام لے لیں اور تینوں کو مکس کر لیں. یہ بھی آپ رات سوتے وقت اگر دانے ہیں تو ان کے لیے مساج کر کے صبح نیم گرم پانی سے دھو لیں. انشاءاللہ یہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی. عورتوں کی اکثر ہوتی ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں. اور یہ دونوں ٹوٹکے جو میں نے آپ کو بتائے, ایک کیل مہاسوں والا اور دانوں والا, یہ ہمارے بزرگوں کے تجربہ شدہ ٹوٹکے ہیں اور 100% نتائج دینے والے ٹوٹکے ہیں. اور یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں جو آپ شاید ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں جو ہے نا وہ کیا کہ سخاوت سے کام لے گئے. ہاں, وہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں کو بالوں کی شکایت ہوتی ہے. بال گرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں آپس میں جڑ جاتے ہیں, 2 منہ ہو جاتے ہیں, مختلف شکایتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی جو ہے نا عمل بتائیں, کوئی تیل دم کر کے دے دیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں. ان ساری مرضوں کا علاج ہے بالوں کی, جتنی بھی بالوں کی امراض ہیں سب کا علاج ایک چیز ہے, لیکن لوگ اس سے بھاگتے ہیں, کتراتے ہیں اور اس میں اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں استعمال کرنے میں. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے کپڑے دھونے والا صابن. آپ اپنے بالوں کو یہ اپنی روٹین بنا لیں, سارے شیمپو ممپو جتنے بھی یہ چیزیں چھوڑ دیں, کپڑے دھونے والے صابن سے اپنے بال دھونا شروع کر لیں. ٹھیک ہے, بلکہ پورا غسل کپڑے اس صابن سے اگر کریں, آپ کے بالوں کے 2 منہ ختم ہو جائیں گے. جو بال تیل لگائیں جڑ جاتے ہیں, گڈ مڈ ہو جاتے ہیں, وہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بالوں کی جڑ مضبوط ہو جائے گی. اور یہ جو سکن ہوتی ہے نا سر کی, یہ بھی پتلی ہو جاتی ہے عام طور پر, اس لیے اس کے اندر بال بھی پتلا ہوتا ہے, وہ بھی پھر آسانی سے نکل جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, گر جاتا ہے. تو جب آپ یہ استعمال کریں گے صابن, اس سے جو سکن کی جلد ہے وہ بھی موٹی ہو جائے گی, بال کی جڑ بھی مضبوط موٹی ہو جائے گی, بال گھنے ہو جائیں گے, چمکدار ہو جائیں گے, لمبے ہو جائیں گے, 2 منہ ختم ہو جائے گا. اور مزے کی بات ہے جو پسینہ آتا ہے اور پیلے رنگ کا آتا ہے اور بدبودار آتا ہے وہ بھی آنا بند ہو جائے گا. اور چوتھی بات یہ کہ جو آئلی سکن ہوتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور انسان کا جسم بالکل فٹ رہے گا. یہ ایک ایسا کام ہے جو لوگ اس میں آج کل آر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مطلب ہے کہ بہت ہی ادنا قسم کا کام ہے, لیکن یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے. اس میں بہت فائدے ہیں. اگر ہم یہ اپنی روٹین بنا لیں تو اس سے بالوں کی جو امراض ہیں انشاءاللہ 100% ختم ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی جو ہے وہ شفا کا ذریعہ بھی اس کو بنائے گا اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب.
آپ نے اپنے علم سے ناظرین کو نوازا، تو ان سے ہم نے سوالات کیے اور جوابات ان کے جانے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام DTH نیوز پہ، اور زعفران رفیق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔